अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। आज भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर के फैसले गूंज रहे हैं और उन फैसलों की वजह से जो दरारें अदलिया जैसे इदारे में पड़ी थी आज वो मजीद नुमायां होती जा रही हैं। आज चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में दिया गया एक ऐसा ही फैसला मारूफ कालम निगार सहाफ़ी अदीब जनाब अताउल्लाह कासमी के हवाले से था कि उनकी जो PTV के चेयरमैन और डायरेक्टर के तौर जो तैनाती थी जो नवाज शरीफ दौर में की गई थी उसके खिलाफ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सो मोटो लेकर उसमें एक ऐसा फैसला दिया कि जिसने सबको हैरान किया था। और आज साकिब निसार का एक और फैसला जो है वो ख़त्म कर दिया गया है नज़रसानी की दरख्वास्त में। ये फैसला था चेयरमैन PTV की तैनाती के हवाले से अताउल्लाह कासमी की बतौर चेयरमैन PTV तैनाती के हवाले से, और इसमें जस्टिस साकिब निसार के बेंच ने ये करार दिया था कि ये जो गैर कानूनी तैनाती हुई है इससे पाकिस्तान टेलीविज़न को तकरीबन 19 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और ये 19 करोड़ रुपए 4 लोगों ने उनकी ज़ाती जेब से अदायगी करनी थी। और वो 4 लोग थे, एक अताउल्लाह कासमी जिनको तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया अदा करने का हुक्म हुआ, और फिर परवेज़ रशीद जो थे उनको भी, और फवाद हसन फवाद जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे, और फिर उसके अलावा उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार। तो उन 4 लोगों ने जस्टिस साकिब निसार के उस फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जो आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस इरफान सादिक और जस्टिस नईम अफगान पर मुश्तमिल एक बेंच ने उसकी समाअत की और नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। और जो 19 करोड़ रुपए की ज़ाती जेब से अदायगी के हवाले से जो जस्टिस साकिब निसार का हुक्म था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। इसी वाले से हम बात करेंगे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान जो साबिक़ सेक्रेटरी कानून भी रहे हैं और आज नुमाइंदगी कर रहे थे। बैरिस्टर ज़फ़र साहब, आप परवेज़ रशीद साहब की, तो थोड़ा सा बताएंगे कि परवेज़ रशीद साहब को कितनी रकम जमा कराने का हुक्म था? परवेज़ रशीद साहब को कहा गया था कि आप 3,95,00,000 जमा कराएं। अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा इसका पस मंज़र बता दूँ। जी, ये एक ज़माना था कि अखबार में पढ़ के हमारी जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उन पे और उनके लोगों के खिलाफ केस बनाए जाते थे। 2018 की बात। जी, तो उस वक्त ये केस बनाया ये गया कि PTV के जो डायरेक्टर वो चेयरमैन लगाए गए हैं अताउल्लाह कासमी, और जिनकी तनख्वाह 15 लाख रुपये रखी गई है। ये अपॉइंटमेंट गलत थी और उन्होंने जो अब तक तनख्वाह ली है वो वापस की जाए। और दिलचस्पी की बात ये कि वो TV प्रोग्राम जो करते थे उस प्रोग्राम का एक मुश्त फर्जी अमाउंट लगा ली गई 10 करोड़ कि जी अगर वो प्रोग्राम न करते तो ये किसी और को मिलता। मतलब 1 घंटे में अगर PTV इश्तिहार चलाती रहती तो इतना कमाल कौन मिलते हैं इतने, लेकिन इस तरह की कहानी शानी और 1 घंटे इश्तिहार चलाता भी कोई नहीं। चलो उन्होंने 19 करोड़ रुपए बना दिए। अच्छा। और फैसला ये किया कि अपॉइंटमेंट गलत है, लिहाजा तुम अपनी जेब से दो। था जी 9 करोड़, तो आधे पैसे 50% देगा अताउल्लाह कासमी, 20% लेंगे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसहाक डार साहब जिनके कोई साइन ही नहीं है वहाँ, और 20% देंगे मिस्टर परवेज़ रशीद जिन्होंने समरी इनिशिएट कराई थी, और उसमें 10% फवाद देगा जिसने PM साहब का आर्डर जो है जारी किया था। हमने कोर्ट से आज की पहली बात तो ये है कि तनख्वाह उससे पहले MD मालिक साहब दे रहे थे, वो तकरीबन 13,80,000 थी। 2 साल बाद मोहम्मद मालिक जी जो बड़े सीनियर एक साथी उनके बहाना तनख्वाह 13,80,000 रुपये PTV MD का पहले थी, तो गोया कि उसके मुताबिक 1.5-2 साल बाद 1 लाख तनख्वाह बढ़ने में कोई मसला नहीं है। एक दूसरा हमने कहा कि असल में 184 थी जो वो मोटो है वो इस काम के लिए है ही नहीं, वो पब्लिक के लिए होता है। इसमें कहाँ पब्लिक आ गई, एक बंदे की अपॉइंटमेंट कहाँ पब्लिक का इशू बन गया। दूसरा ये हमने अर्ज किया कि इसमें फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आ गए पब्लिक के जिसके लिए लॉ बना है। बहरहाल उन्होंने हमारी इस तरह कबूल की और हमने ये कहा कि 19 करोड़ पैसे कहाँ से गिन लिए गए, तो बताएं तो सही। अगर कोई ले गया है घर तो ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुश्तल बनाए गए और किसने कितने देने हैं, भाई ट्रायल होना चाहिए। अपोर्शनमेंट जो है मैंने कितना देना है, आपने कितने देना, वो अच्छा जिसने समरी मूव की उसको नहीं लगाया सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को, सेक्रेटरी फाइनेंस ने साथ उसने अप्रूव करके भेजी उसको नहीं लगाया जुर्माना, जो लगाया जिसने ऑर्डर पास किए फाइनल उसने नहीं लगाया, रिकमेंड करने वाले को। देखो अगर किसी जजमेंट के ये असूल तय हो जाए कि आदमी गलत काम फर्ज क्या करता भी है, हम तो कहते हैं नहीं, क्या उसकी कास्ट देगा,
تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ ریکارڈ ایکٹ کے اوپر آپ نے جو قوم کا نقصان کیا ہے ججوں سے وصول کریں گے آپ؟ بھٹو کو آپ نے پھانسی دی ہے اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیو پروسیس نہیں ہوا، ان ججوں کو آپ پھانسی دیں گے؟ آپ اصول بنا کے آ رہے ہیں کہ آپ اسی اچھا ایک آدمی جج کو آپ نے ریکمینڈ کیا، جج نے غلط فیصلے کیے، آپ کیسے ذمہ دار ہو جائیں گے چیف جسٹس صاحب؟ نہیں ہو سکتے، انہوں نے پرویز رشید صاحب نے ریکمینڈ ہی کیا تھا نا۔ اور فرض کے جو بندہ لگ جاتا ہے اس کے بارے میں تو اپنا ہی ہے نا کہ اپنا اچھا کام کرے، اگر وہ بندہ غلط کام کرتا ہے۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں گے، یہ باتیں ہماری قبول کر لی گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اچھا اس میں جھوٹی باتیں میں اہم بات ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس وقت کا جو فرعون بنا بیٹھا تھا وہ جھوٹی باتیں منسوخ کی ہیں ڈار صاحب سے بھی کہ اس نے یہ بھائی نہیں کہا، وہ تھا ہی نہیں ملک میں۔ اور فواد کے بارے میں کہا جی اس نے کہ آج فواد نے کہا انڈر اوتھ کہ میں نے یہ باتیں نہیں کہیں۔ یہ شرمناک قسم کے کام پاکستان میں ہو رہے تھے کوڈ نمبر 1 میں۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ کم بیش اب کچھ ججز جو ہیں بیٹھ کے ان غلطیوں کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ذاتی طور پہ فائل لے کر پرائم منسٹر کے پاس گئے تھے عطا اللہ قاسمی کی تعیناتی کے لیے۔ اچھا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یہ اس نے اپنی طرف سے گھڑی تھی اور آج فواد نے کہا کہ ریکارڈ بھی یہ بتاتا ہے اور میں آپ کو انڈر اوتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا۔ بھائی ریکارڈ بتا رہا ہے کہ سمری جاتی ہے، ایسے اصل میں ڈار صاحب، پرائم منسٹر نواز شریف، فواد کو جیل بھی ڈال دیا شریف انسان کو، مطلب ایک۔ اور فواد صاحب نے اس فیصلے کے خلاف جیل سے اپیل کی؟ جی اپیل جیل میں تھے جب یہ جی لکھی ہم نے تھی، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے، اور انہوں نے فائل کر دی تھی اور بیچارے 6 سال بعد انصاف ملا ہے۔ اور ہمارے خلاف پیچھے پڑ کے نا ثاقب نثار یہ جو فرعون تھا یہ بلاتا تھا ادھر اٹھا کے پوچھتا تھا ریکوری کی ہے کہ نہیں کی، ریکوری کی ہے کہ نہیں کی، اور وہ ہائی کورٹ نے ریکوری آرڈر کر دی، نیچے سول جج کو بھیج دی اور سول جج ہم حالانکہ ہمارا ریویو تھا ہائی کورٹ میں کس جج نے ریکوری آرڈر، میں نام نہیں لیتا جج صاحبان کا، نہیں ریکارڈ کی بات ہے، ججوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھو ان کی مجبوری ہے، میں ان کو غلط نہیں۔ کون سے سال میں ہوئی؟ یہ 2 سال پہ ان کی میں غلطی اس لیے نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بائنڈنگ ہوتی ہے، میں اس لیے ان کو الزام نہیں دیتا، انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا، یہ ججمنٹ غلط تھی اور ہم پیٹتے رہ گئے، ہمارا ثاقب نثار نے ریویو سنا نہیں، ہمارا بندیال صاحب نے نہیں سنا، ہمارا کسی نے نہیں سنا، اب آ کے یہ سنا گیا ہے میرٹ کے اوپر ہنسی مذاق کی ججمنٹ بنی ہوئی تھی پوری دنیا میں، آج ختم ہو گئی، ہم مشکور ہیں اللہ کے بھی اور ججز کے بھی کہ جو ہسٹورک غلطیاں جو ہیں ٹھیک۔ اچھا آپ یہ بتائیں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کہ وجہ کیا بنی عطا اللہ قاسمی کو جس طریقے سے کہا یہ جاتا ہے؟ دیکھو بات یہ اس زمانے میں ساری باتیں تھیں میاں نواز شریف کو پکڑنا ہے، روز کبھی کس طریقے سے، کبھی ایک اور تاریخ میں کوئی الاٹمنٹ ہوئی تھی لینڈ کی، اس میں میاں صاحب نے سمری اپروو کی تھی، 20 سال بعد اس کو بلوا لیا تھا، میں ان کا میاں صاحب کا وکیل تھا، میری ثاقب نثار، ہاں جی میاں اس نے بڑی بےزتی بھی کی کہ ثاقب نثار نے مجھے بولنے نہیں دیا، اس کی وجہ سے میں 4 سال سپریم کورٹ نہیں آیا۔ ابھی مجھے اکثر جج صاحبان پوچھتے ہیں ابھی تم درمیان میں کیوں نہیں آ رہے، میں کہتا ہماری بےزتی ہوتی تھی۔ وہ ونچ ہنٹ کا ایک زمانہ تھا، وہ کوئی ایسا مولا علی نے کہا ہے نا کہ کسی پہ احسان کو تو ڈرو، پتہ نہیں ہے نواز شریف صاحب نے اس کو جج اپوائنٹ کیا تھا، حالانکہ میاں صاحب کو تو اس کو جانتے نہیں تھے، وہ تو لا منسٹر تھے خالد انور، اس کا یہ جونیئر تھا، انہوں نے لگا دیا تھا۔ اور یہ لوگوں کو پرائیویٹ محفلوں میں یہ کہتا ہے، یہ میں آج کو ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میاں صاحب نے مجھے کنفرم نہیں کیا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے کھوسا اور اس تمام کی 1 سال کے بعد کنفرمیشن کی سمری بھیج دی تھی، تارڈ صاحب پریزیڈنٹ نے نہیں کی تھی، میاں صاحب نے بندہ بھیجا تھا اپنا کہ یار اس کو فوق کر دو، پھر بھی انہوں نے نہیں کی تھی، اس کے گواہ موجود ہیں۔ یہ اس بندے نے نا رکھا ہوا تھا اپنے دماغ میں، اور جو ہے یہ ثاقب نثار۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میاں نواز شریف نے مجھے بلایا صرف 2 بندوں کو اٹارنی مجھے، انہوں نے کہا یار یہ عجیب عجیب فیصلے کر رہا ہے، کیا وجہ ہے، چیف جسٹس کیا کرتا ہے، کیا بولتا ہے، وجہ بتاؤ۔ میں نے کہا سر سائیکولوجیکلی جو ہے نا ایروگینس کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے یہ سائیکولوجیکلی انسین ہو گیا ہے۔ میں نے یہ کہا ان کو، یقین کریں اس نے ایسے ایسے فیصلے کیے، ملک کا ستیہ ناش کر دیا، ہر عزت والے کی شخص نے بےزتی کی۔ اب شکر ہے چلو کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں انڈو ہو رہی ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے بھی تو ایسے لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا نا، اور اپنی غلطیاں پھر بھگتی بھی انہوں نے۔ دیکھیں میں اپنی غلطی میاں نواز شریف کیوں نہیں مانتے، اور آپ لوگ کیوں نہیں مانتے کہ خالد انور کو جن کو وزیر لگایا تھا انہوں نے اس کو سیکٹری لاگ لگوا بھی دیا تھا، تو میاں صاحب نے اس کی تعیناتی کیوں ہونے دی؟ میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپائنٹمنٹ اس زمانے میں ہوتی ایسی تھی، اب جوڈیشل کمیشن سے ہوتی ہے، وہ بھی جو پچھلے زمانے میں ہوتا رہا ہے وہ اس سے بس رس کا۔ اور دوسری بات جب ایک آدمی کو لگا لیتے ہیں، آپ آئین کا اوتھ لیتے ہیں، آپ قرآن پہ اوتھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو انسان تو بننا ہے کہ نہیں بننا۔ بہرحال میں کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا غلط کام کو، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اپائنٹمنٹ ججز وہ بھی غلط تھی، وہ بھی غلط ہے،
میں تو पर आप लोग गलती मानते हैं तो मियां नवाज शरीफ भी मानते हैं साकिब निसार को मौके देने के نہیں लिए? میرا خیال ہے غلطی وہ نہیں ہے. اچھا. میں اس لیے کہ سارے उनका तो एहसान था ना, آپ نے نہیں، کہا تھا وہ جس پہ احسان کرو نہیں، اس یہ پہ بات شرط. بالکل ٹھیک ہے، آپ تو اسے لیکن احسان میاں صاحب سمجھتے پتہ نہیں اس کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے. خالد انور صاحب جب لا منسٹر تھے ہاں. وہ اس کو سیکٹری لائے تھے. ٹھیک ہے, اس زمانے میں پتہ نہیں سائلنٹ شیلیں اٹھاتا تھا. اچھا انہوں نے واپس. ریکمینڈ کر دیا. اچھا اب یہ بتائیں کہ عطا اللہ قاسمی کے ساتھ کیا ہوا؟ عطا اللہ قاسمی صاحب کے بارے میں اس نے کالم لکھا تھا, ذرا ڈھونڈیں اس کو. کہ عطا اللہ قاسمی صاحب کے بارے میں نہیں, عطا اللہ قاسمی عطا نے اللہ لکھا تھا قاسمی ساکب نے نثار کے ساکب بارے نثار کے بارے میں کالم لکھا تھا. اچھا. اس پہ ناراض ہو گئے. وہ ایسے ہوتے تھے سعید اختر کے کڈنی کے پیچھے پڑ گئے, ہاں. پتہ ہی ہے نا. پی کے الائی والے. ہاں, میں ادھر میاں صاحب کے ساتھ الڈی کیس میں میرے خلاف پڑ گئے. مطلب ان کی طبیعت تھی وہ فرعونیت کے. میں گیا تھا مصر میں وہ فرعون کی ممی دیکھنے کے لیے, تو مجھ سے فرعون نے پوچھا بھی کیوں آئے ہو ادھر. تو میں نے کہا یار میں تو فرعون کو دیکھنے ہیں, ممی پڑی نا اس کی. تو انہوں نے کہا پاکستان میں ساکب نثار دیکھ لو. اس طرح کا آدمی تھا. آپ نے تو بڑی پرسنالٹی بنا دی ساکب نثار. بھائی فرعون اللہ معاف کرے کہ ہماری شناخت کسی کی فرعون کے ساتھ ہو. وہ تو اس ہمیں میں اللہ نے خوش کہا ہے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین, کسی ایک کمینے کے ساتھ اثر نہیں ہونا. ابھی پھر رہا ہے, ذلیل ہو رہا ہے. لوگ آپ بھی رات کی گالی نکالتے ہیں, میں بھی نکالتا بہرحال ہوں. آپ لوگ جو اللہ نظام ہدایت آپ لوگ جو نظام میں بوتے رہے ہیں آج وہی کاٹ رہے ہیں. میں نظام بہت کو شکریہ. ڈیفینڈ نہیں کرتا. نظام کی صلاح ہونی چاہیے اور سب نے اگر غلطی کی ہے تو ہم سب کو آئندہ کریکٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب. آپ نے سنا, ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید, سابق سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر فواد حسن فواد, سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور جو سپریم کورٹ میں آج جو کیس لگا تھا نظر ثانی کا, وہ ان تمام شخصیات کے اوپر 19 کروڑ روپے کا مجموعی طور پہ جرمانہ جو عائد ہوا تھا وہ آج سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے وہ جرمانہ ختم کر دیا ہے. مگر اس کیس سے بار بار ایک ہی بات کا اعادہ ہوتا ہے کہ جسٹس ساکب نثار نے بطور چیف جسٹس جو فیصلے دیے, ان فیصلوں کے اثرات جو ہیں وہ آج بھی سپریم کورٹ کو اور اس نظام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. اور جس قسم کی کیلکولیشن کی گئی, جو سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ عطا اللہ قاسمی کے اوپر ایک الزام جسٹس ساکب نثار نے اپنے فیصلے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ وہ جو پروگرام کرتے تھے 1 گھنٹے کا پی ٹی وی کے اوپر, تو ان کے پروگرام کی جو وہ فیس لیتے تھے یا جو رقم لیتے تھے وہ غیر قانونی تھی. تو 1 گھنٹے کا جو پروگرام تھا اگر اس کو بیچا جاتا کمرشل ریٹ پہ, یعنی 1 گھنٹہ اگر صرف اشتہار چلایا جاتا ہے کسی بھی ٹی وی چینل کے لیے ایک مذاق ہی ہوگا, تو اس میں جتنی رقم بنتی تھی وہ بھی انہوں نے کہا کہ عطا اللہ قاسمی سے ریکوری کی جائے. تو یہ ایک بڑا ہی مزے کا کیس فیصلہ تھا, اور بالکل چند دوسرے ایسے ہی مزے کے فیصلوں کے جو چیف جسٹس ساکب نثار نے خود یا ان کے دور میں سپریم کورٹ میں کیے جاتے رہے. متی اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.